अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अफ़सानवी मजमूआ अंगारे की रिवायत के मुहर्रिकात, अंगारे के अफ़सानों का फ़नी और फ़िक्री तजज़िया और अंगारे के अफ़साना निगारी पर असरात के हवाले से मुफस्सिल बात करेंगे। ये मैं आपको वीडियो के आगाज़ में ही बता दूं कि इस पर चूँकि हम तफसीली बात करेंगे इसलिए वीडियो तवील हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वीडियो की समाअत के बाद अंगारे का कोई पहलू तिश्ना नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इख्तिसार के साथ अंगारे का तारुफ़। अंगारे 10 अफ़सानों पर मुश्तमिल अफ़सानवी मजमूआ है जो दिसंबर 1932 में ज़ेवर तबा से आरास्ता हुआ। इसके मुसन्निफ़ीन में 4 अफ़साना निगार शामिल हैं, जिनमें सजाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूद ज़फ़र के नाम शामिल हैं। सजाद ज़हीर के इस अफ़साने में 5 अफ़सानवी मजमूए में 5 अफ़साने शामिल हैं। पहला अफ़साना नींद नहीं आती, दूसरा जन्नत की बिशारत, 3 गर्मियों की एक रात, चौथा दुलारी और 5वां फिर ये हंगामा। सैयद सजाद ज़हीर अंगारे ग्रुप के फ़ाल और बाशऊर कारकुन थे, लेकिन अफ़साना निगारी इनकी ज़िंदगी में भी बादल नहीं आते, नुमायाँ और हैसियत नहीं, महावतों की एक रात। इन 5 अफ़सानों की नोयत तजर्बाती है। वो आज़ाद तलाज़म ख़याल की रौ में बहते चले जाते हैं और मकसद से सिर मुँह इनहराफ नहीं करते, लेकिन मजमूई तौर पर सजाद ज़हीर फ़नी हवाले से एक मुकम्मल अफ़साना तख्लीक नहीं कर सके। इस हवाले से जन्नत की बिशारत और फिर ये हंगामा आज़ादी पसंदी और जमहूरियत से ताबीर है। इसी तरह अंगारे के दूसरे जो मुसन्निफ़ हैं वो अहमद अली हैं। अंगारे में अहमद अली के 2 अफ़साने शामिल हैं। पहला बादल नहीं आते और दूसरा महावतों की एक रात। अहमद अली की अफ़साना निगारी का आगाज़ अंगारे से हुआ। अगरचे ये दोनों अफ़साने फ़नी और तकनीकी एतबार से कमज़ोर हैं, लेकिन इनमें अक़दार से शऊरी बगावत की तहरीक झलकती ज़ाहिर होती है। अहमद अली की इन अफ़सानों में गिरफ्त और एहतसाब की रविश की झलक दिखाई देती है। इस हवाले से इन्हें मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। अहमद अली तरक्की पसंदी के महदूद मानी और इश्तराकी हदबंदियों को कबूल नहीं करते। इस पर उनके अफ़सानों से इख्तलाफ भी किया गया, लेकिन वो अपना मसलक किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अंगारे की रिवायत के ज़ेर असर अहमद अली के बाद के अफ़सानों में हकीकत निगारी और रमज़िया असलूब पैदा हुआ। अगरचे अहमद अली ने कम लिखा, लेकिन वो उर्दू अफ़साने में एक तारीख़ी अफ़साना निगार के तौर पर शुमार होते हैं। इसके बाद तीसरा नाम रशीद जहां का है। रशीद जहां महमूद ज़फ़र की बीवी थी, जो चौथे तख्लीक़कार हैं। अंगारे के अफ़सानवी मजमूए में इनके 2 अफ़साने शामिल हैं, एक दिल्ली की सैर और दूसरा पर्दे के पीछे। और पर्दे के पीछे को यानी उसका ड्रामा करार दिया जा सकता है। ड्रामाई अंदाज़ इख्तियार किया गया है उसमें रशीद जहां ने। रशीद जहां अंगारे के अफ़सानों में औरत के हकूक़ की निगहबान बनकर उभरी। इनके अफ़सानों में असासी तौर पर हिंदुस्तानी औरत की समाजी हैसियत, माशरती नाइंसाफ़ी और मजहबी नाआगाही को अहम मौज़ूआत की हैसियत हासिल है। रशीद जहां के अफ़सानों का भी फ़नी और तकनीकी पहलू कमज़ोर है।
پھر بھی ترقی پسند تحریک میں اہمیت کا حامل ہے۔ اب جو انگارے کے چوتھے تخلیق کار ہیں ان کا نام محمود الظفر ہے۔ محمود الظفر نے سجاد ظہیر کے ساتھ مل کر انگارے کی روایت کو پروان چڑھایا۔ انگارے میں ان کا ایک افسانہ شامل ہے اور یہ افسانہ محمود الظفر نے انگریزی میں تحریر کیا تھا۔ سجاد ظہیر نے ترجمہ کر کے جواں مردی کا اسے نام دیا۔ جواں مردی انگارے میں رسمی شرکت کے مترادف ہے۔ اس کا موضوع مرد کا جھوٹا پندار ہے اور یہ اقتصادی محرومیوں اور نارسائیوں کو منظر عام پر لاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی محمود الظفر بھی فن پر پوری مہارت حاصل نہیں ہے اور اب بھی انہیں اس کتاب کی تاریخی حیثیت سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے انگارے کے محرکات پر، یعنی کون سی وہ وجوہات تھیں جنہوں نے انگارے تخلیق کرنے پر مذکورہ مصنفین کو آمادہ کیا یا مجبور کیا۔ انگارے کی روایت کے محرکات میں 1917 کے انقلاب روس اور اس کی اشتراکی حکومت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سجاد ظہیر کا بیرون ملک پڑھائی کے سلسلے میں قیام اور وہاں پر بیمار ہو کر سوئٹزرلینڈ جانا، سوئٹزرلینڈ میں قیام اور سوئٹزرلینڈ میں ہی مارکسیت اور کمیونزم کو دیکھنا اور سمجھنا بھی ایک اہم محرک تھا۔ اگرچہ سید سجاد ظہیر کا تعلق ایک امیر و کبیر گھرانے سے تھا، لیکن انہیں معاشرے میں جو طبقاتی تقسیم ہے وہ ناپسند تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ہماری یہ طبقاتی تقسیم کے خلاف تھے اور ہندوؤں میں جو ذات پات کا نظام تھا اسے بھی انہوں نے ناپسند کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اردو ادب میں رومانوی تحریک اپنے عروج پر رہی ہے، تو یہ کہیں رومانیت سے بھی بغاوت کی ایک شکل تھی جو انگارے میں ہمیں یا انگارے کی تخلیق میں نظر آتی ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے اور بھی محرک اور اسباب تھے جس نے انگارے کے مصنفین کو انگارے تخلیق کرنے پر مجبور کیا۔ یہ یعنی کہ ایک طرح سے روایت سے بغاوت تھی اور ایک نئی چیز سامنے لے کر آئے یہ مصنفین۔ اب اگر انگارے کی اہمیت کے متعلق بات کی جائے تو اردو زبان و ادب میں عمومی طور پر اور افسانے کی تاریخ میں انگارے کو خصوصی طور پر اہمیت حاصل ہے۔ انگارے کے افسانے اگرچہ فنی اور تکنیکی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، لیکن اپنے موضوعاتی اعتبار سے یا ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انگارے کہیں ہمارے اس نظام سے بغاوت کی پہلی کڑی ہے جس نے ترقی پسند تحریک کے ارتقاء میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہم انگارے کی تاریخی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ انگارے کو، جس کی تخلیق دسمبر 1932 میں ہوئی، مارچ 1933 میں ضبط کر لیا گیا۔ انگارے کی اس ضبطی نے انگارے کی اہمیت میں کہیں زیادہ اضافہ کر دیا۔ لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہوا کہ آخر اس میں ایسی کیا چیز ہے جسے انگریز حکومت نے ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو انگارے کی تاریخی اہمیت سے کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے۔ اب ہم انگارے کے فکر و فن پر بات کریں گے۔ انگارے کے تخلیق کار یہ جانتے تھے کہ انگارے کی اشاعت ادبی میدان میں ہی نہیں، سیاسی اور سماجی بالخصوص مذہبی حلقوں میں اس کا شدید رد عمل ہوگا، مگر جس پیمانے پر انہیں گالیاں پڑیں اور دھمکیاں ملیں انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرطور تعزیرات ہند کی دفعہ 295 الف کے تحت اس کتاب کو ضبط کر لیا گیا اور اس کی ضبطی کا باضابطہ اعلان 25 مارچ
1933 के सरकारी गज़ट में हुआ। अंगारे में मजहबी कदामत पसंदी, तंग नज़री और मौका परस्ती के साथ साथ बलई तबकात के सियासी रवैयों और तज़ादात यानी हिफ्ज़ इखलाक और बुअल हवासी, इंसान दोस्ती और औरत की तजलील पर मबनी मर्दानगी, रियाया परवरी और रियाया से ही कराहत को शऊरी तौर पर हदफ तनकीद बनाया गया। मगर मुसलमानों के बुनियादी मोतक़दात खुदा, रसूल और फरिश्ते जिस तज़हीक का निशाना बने हैं वो महज झंझलाहट और जज्बातियत की पैदावार है। ताहम इस सिलसिले की बुनियादी सदाकत ये है कि अंगारे के तमाम अफसानों का मौजू, लबो लहजा और फ़नी रवैया एक जैसा नहीं। मसलन रशीद जहाँ का अफसाना दिल्ली की सैर एक सादा बेज़रर बयानिया है। सजाद ज़हीर का दुलारी और महमूद ज़फ़र का जमा मर्दी भी तवाज़ुन और एतदाल के बैस तासीर रखते हैं। अहमद अली के दोनों अफसानों बादल नहीं आते और महावतों की एक रात में इतनी तलखी और जहर खंद नहीं जितनी सजाद ज़हीर के 4 अफसानों में बिलखसूस नींद नहीं आती में तो ये इंतहा पर है। इन अफसानों में समाजी हकीकत निगारी से ज़्यादा सीरियलिज़म और दादाइज़म के रवैये गालिब हैं। अब हम सजाद ज़हीर के अफसानों पर बात करेंगे। सजाद ज़हीर ही अंगारे के मुहर्रिक और इसमें शामिल निस्फ़ कहानियों के खालिक थे। वो आला तालीम याफ्ता थे और सोशलिस्ट नज़रियात रखते थे। इनकी कहानियों में समाजी वाक़ियात निगारी से ज़्यादा जारहियत और धज्जियाँ बिखेरने की आरज़ू गालिब है। इसके अलावा वो इज्तिमाई सूरत हाल की बजाय अपनी फ़नी तवज्जो फ़र्द की नफसी हालत पर मरकूज़ करते दिखाई देते हैं। नींद नहीं आती ख्वाब और बेदारी के दरमियानी वक्फ़े पर मजरूह अना, जज्बाती और मुआशी मसाइल की भिन्न भिन्न से टूटती गनूदगी के आलम में लिखा हुआ ऐसा अफसाना है जो निचले मुतवस्सित तबके के एक शायर अकबर की नफसी दारदाश्त को शऊर की रो की तकनीक में बयान करने की कोशिश है। अफसाने की इब्तदा और इंजाम इन आवाज़ों से मुंसलिक है। घड़ घड़, टख टख, चट, टख टख टख, चट चट चट, हन हन, चट हत तेरे, मच्छर की टन 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 टन। इसके अलावा अफसाने में 2 मवाक़ पर भी इन अस्वात का सहारा लिया गया है। अंगारे के किसी और अफसाने में बेहंगम आवाज़ों को इस तरह शऊरी तौर पर जमा नहीं किया गया। इससे इस अफसाने की फ़िज़ा में फ़िक्री अदम तवाज़ुन का इशारा मिलता है। फ़िक्री अदम तवाज़ुन से मेरी मुराद खुदा, रसूल, पैगम्बरान कराम, फरिश्तों के बारे में ऐसी झलाई हुई आरा का इज्तिमा है जिसे महज मजहबी तबके के इस्तेहसाल का रद्द अमल नहीं करार दिया जा सकता। चंद तकलीफ़ दे मिसालें देखिए। मौत का फरिश्ता आया, बदतमीज़, बेहुदा कहीं का, चल निकल यहाँ से, भाग, अभी भाग वरना तेरी दुम काट लूँगा। डांट पड़ेगी। फिर बड़े मियाँ की, हंसता है, क्यों खड़ा है, सामने दांत निकाले, तेरे फरिश्ते की ऐसी की तैसी, तेरे फरिश्ते की। एक तवैफ़ मुन्नी जान का मुकालमा जिसे आलम ख्वाब में इस तरह देखा गया है कि सांप इसके पिस्तान काट रही हैं। मैं जब यहाँ दाखिल हुई तो दरोगा साहब ने कहा, मुन्नी जान सरकार के दरबार में पहुँचा दें, मैं ख़ुद इनसे अर्ज़दाश्त करूँगी। दरोगा साहब बेचारे भले आदमी थे। मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया, मेरे गालों पर हाथ फेरे, आखिरकार राज़ी हो गए। अफसाना निगार की झंझलाहट इस एक बात से और वाज़ेह हो जाती है कि अफसाने में उल्लू के पट्टे, खर दिमाग, साले, बेहुदा जैसी गालियों का बेतकान इस्तेमाल हुआ है। अफसाने में सियासी हवाले भी आए हैं जो तासीर के एतबार से सानवी हो गए हैं। महात्मा गांधी के आने का इंतज़ार है। वो मुचान पर महात्मा गांधी पहुँचे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बदेशी कापड़ पहनना बिल्कुल छोड़ दें। ये शैतानी गवर्नमेंट, यहाँ पानी सर से होकर पैरों पर नालों की तरह बहने लगा। शैतानी गवर्नमेंट की नानी, इस गांधी से गवर्नमेंट की नानी मरती है। दूसरा हवाला देखिए। वाह वाह वाह, क्या बेतुकापन है।
جارج پنجم کے تاج میں ہمارا ہندوستان ہیرا ہے، لے گئے چرا کے انگریز، رہ گئے نہ منہ دیکھتے، اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گئی دم ہاتھ میں، اب چاہتے ہیں کہ دم بھی ہاتھ سے نکل جائے، دم نہ چھوٹنے پائے، شاباش ہے میرے پہلوان، لگائے جا زور، دم چھوٹی تو عزت جاتی رہے گی۔ تیسرا حوالہ دیکھ لیجئے سیاسی اعتبار سے، آزادی کی آج اچھی ہوا چلی ہے، پیٹ میں آنتیں کل ہو واللہ پڑھ رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ آزادی کے چکر میں ہیں، موت یا آزادی، نہ مجھے موت پسند ہے نہ آزادی، کوئی میرا پیٹ بھر دے۔ یہ حوالے ثانوی اس لیے ہیں کہ مذہبی عقائد کے خلاف غم و غصہ ہی افسانے کا مرکزی تاثر ہے۔ بس ایک کردار کی سوچ میں یہ سیاسی حوالے بھی شامل کر دیے گئے ہیں جو خود اس کردار کی ترجیحات میں کم تر درجے پر ہیں۔ پورے افسانے کا اگر کوئی حصہ فنی اعتبار سے زوردار اور مؤثر ہے تو وہ اکبر کی بیماریوں کے بارے میں ہے۔ خاص طور پر یہ جملے دیکھیے، ہر سانس کے ساتھ جیسے زخموں پر سے کسی نے تیز چھری کی بھاڑ چلا دی، اور وہ گھر گھراہٹ جیسے کسی پرانے کھنڈر میں لو چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہولناک مجھے اپنی اماں سے ڈر معلوم ہونے لگا، اس ہڈی چمڑے کے ڈھانچے میں میری ماں کہاں؟ کارلو کوپولا نے لکھا ہے کہ سجاد ظہیر کے افسانے جنت کی بشارت ہی کی بدولت وہ اودھم مچا جس سے انگارے کی ضبطی عمل میں آئی، مگر میرا خیال ہے کہ طنزیہ لب و لہجہ اور واشگاف جارحانہ انداز میں نیند نہیں آتی سے اس افسانے کا تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اول الذکر افسانے کے مقابلے میں اس افسانے میں کسی قدر شائستگی اس لیے ہے کہ اس میں مذہبی عقائد پر براہ راست وار کرنے کی بجائے مولانا داؤد کے حوالے سے ریاکاری، ہوس رانی اور فریب خوردگی کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ افسانے میں عموماً زہر کند غالب ہے، جیسے ان کے لیے کرتے اور قبائیں، ان کی کفش اور سلیپر، ان کی دوپلی ٹوپیاں، ان کا گٹھا ہوا سر اور ان کی متبرک داڑھیاں جس کے ایک ایک بال کو حوریں اپنی آنکھوں سے ملیں گی، ان سب سے تقدس اور زہد ٹپکتا ہے۔ دوسرا حوالہ دیکھ لیجئے، جب دوران درس میں نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو طالب علم سمجھتے تھے کہ مولانا پر کیف روحانی طاری ہے۔ سجاد ظہیر سے پہلے بھی مذہبی طبقے کے بعض نمائندوں کو افسانوں کا موضوع بنایا گیا، اس لیے میرے خیال میں اس موضوع میں سنسی خیزی نہیں ہے، البتہ بعض مقامات پر اظہار ضرورت سے زیادہ کھلا ہو گیا ہے، خاص طور پر افسانے کے اختتام کے قریب جہاں برہنہ حوروں کے اعضاء کی کشش اور مولانا داؤد کی پیاس کو پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا کی بیوی 8ویں بچے کی ولادت کے موقع پر چل بسی تو انہوں نے 50 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی، گو کہ مولانا انہیں یقین دلایا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی کے چند بال بلغم کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی جوان بیوی فوراً دوسرے ثبوت پیش کرتی اور مولانا کو چپ ہو جانا پڑتا۔ مولانا تہجد پڑھنے کے لیے چراغ جلانا چاہتے تھے، دیا سلائی کی تلاش میں وہ نصف شب کے اس حبس میں اپنی پیاس بیوی کا شانہ جا ہلاتے۔ یک بارگی انہوں نے مولانا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے گلے میں دونوں باہیں ڈال کر اپنے گال کو اس کے منہ پر رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا، آؤ لیٹو، چاہے یہ من کا تقاضا ہو یا خوف خدا یا روحانیت کے سبب ہو۔ مولانا فوراً اپنی بیوی کے ہاتھ سے نکل کر اٹھ بیٹھے، تب ان کی بیوی نے زہر سے بجھی ہوئی زبان سے ایک ایک لفظ تول تول کر کہا، بوڑھا مووا 8 بچوں کا باپ بڑا نمازی بنا ہے، رات کی نیند حرام کر دی ہے، دیا سلائی طاق پر پڑی ہوگی۔ اس افسانے کا اختتام بھی شعوری طور پر خوش عقیدہ لوگوں کے لیے دل آزار بنا دیا گیا۔ پہلے 2 افسانوں کے مطالعے کے بعد گرمیوں کی ایک رات سجاد ظہیر کی ایک بے ضرر کہانی ہے جس میں نچلے متوسط طبقے کے منشی برکت علی کی اس خود غرضی کا ذکر کیا گیا ہے جس وہ مذہبی وعظ یا حوالے سے چھپانا چاہتا ہے۔ منشی جی عشاء کی نماز پڑھ کر چہل قدمی کرنے نکلتے ہیں، ان کی جیب میں رشوت کا 1 روپیہ پڑا ہے، انہیں دفتر کا غریب چپڑاسی جمن ملتا ہے جس کی وقتی پریشانیاں 1 روپے سے ٹل سکتی ہیں۔ جمن اس کے لیے تمہید باندھتا ہے تو منشی جی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ اور قرب قیامت کے آثار کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، اور جب جمن ڈھیٹ بن کر حرف سوال زبان پر لے آتا ہے تو منشی جی صاف معذرت کر لیتے ہیں،
اور افسانے کے اختتام پر اپنے بچپن کے ایک دوست کے ساتھ مل کر موج میلہ کرنے چل پڑتے ہیں، اور جمن خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا انہیں دیکھتا رہتا ہے۔ جمن کی محرومی نے اس کے کردار میں ایسی افسردگی اور ملال پیدا کر دی ہے جو پریم چند کے بہت سے کرداروں کی یاد دلاتا ہے۔ جبکہ منشی برکت علی کی اپنی طبقاتی ترجیحات اور تفریحات ہیں، وہ اپنی گفتگو تو کر سکتے ہیں، عملی امداد نہیں کر سکتے۔ آج کل کے زمانے میں غریب کی مرن ہے، جسے دیکھو یہی رونا روتا ہے۔ کچھ گھرانے میں کھانے کو نہیں، سچ پوچھو تو سارے آثار بتاتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ دنیا بھر کے جیلیے تو چین سے مزے اڑا رہی ہیں، اور جو بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ منشی برکت علی اپنے طبقے کی کمزوری کے طفیل صاف صاف انکار بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے مذہبی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح افسانے کا وہ حصہ بھی بڑا بلیغ ہے جہاں وہ گرمی کی شدت سے بعض لوگوں کو دھوتیاں کھسکا کر ٹانگیں اور رانیں کھجاتے دیکھتے ہیں۔ منشی جی کے لیے یہ منظر ناشائستہ ہے کیونکہ وہ پاجامہ پوش ہیں۔ افسانہ روکھا پھیکا ہے اور کسی بھی جذباتی تموج سے خالی، البتہ اختتام کسی قدر مؤثر ہے۔ حوالہ دیکھ لیجئے: پرانا دوست، موٹر کی سواری، گانا، ناچ، جنت نگاہ، فردوس گوش۔ منشی جی لپک کر موٹر میں سوار ہوئے۔ جمن کی طرف ان کا خیال بھی نہ گیا۔ جب موٹر چلنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں اس طرح چپ کھڑا ہے۔ انگارے میں سے اگر دو بھی ایسے افسانوں کا انتخاب کیا جو فنی اعتبار سے کامیاب اور فطری اور جذباتی اعتبار سے ہنگامی اثرات کی بجائے دیر پا اثرات کے حامل ہیں تو دلاری ان میں سے ایک افسانہ ہوگا۔ یہ کرداری افسانہ ہے اور سجاد ظہیر کی اس افسانوی اور تخلیقی صلاحیت کا مظہر ہے جو توڑ پھوڑ اور تخریب کے ابال اور اشتعال سے بے نیاز رہ کر بھی روبہ عمل ہو سکتی ہے۔ دیا نارائن ننگم نے انگارے کی ضبطی کے بعد زمانہ کانپور میں لکھا تھا: ہمارے نام نہاد اعلیٰ طبقے کی روزمرہ معاشرت کے نقائص کا مضحکہ اڑایا گیا ہے۔ اس رائے کا اطلاق انگارے کے کسی افسانے پر ہو سکتا ہے تو وہ دلاری ہے، جو شیخ ناظم علی کی حویلی میں لونڈی کی حیثیت سے زندہ ہے۔ دوسرے نوکرانیوں کے مقابلے میں اس کی حالت اچھی ہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا کبھی کبھی جب کسی ماما سے اس کا جھگڑا ہوتا تو وہ تنزیہ ہمیشہ سنتی: میں تیری طرح کوئی لونڈی تھوڑی ہوں۔ اس کا دلاری کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ لونڈیوں کا بدن شرفاء اور شریف زادوں پر حلال رہا ہے، مگر یہ شرفاء اور شریف زادے جس حقیقت سے ناآشنا رہے کہ وہ اپنی اشتہا کو مرغوب بنانے کے لیے جیسے مکالمے بولتے ہیں، وہ ان لونڈیوں کے جسم سے گزر کر روح میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اور یوں اگر فریب خوردگی ان کے لیے محبت کے مترادف ہو جائے تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ شرفاء کے خون کو ڈیوڑی کے دیگر ملازموں کے ساتھ تھوکا جائے یا پھر چکلے کو آباد کیا جائے۔ دلاری کو احساس ہے کہ وہ لونڈی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے مالکوں کے اس عقیدے کے ساتھ سانس لے رہی ہے کہ یہ تو سب خدا کا کیا دھرا ہے، وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ شیخ ناظم علی کے بڑے صاحبزادے کاظم تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ اکثر پرانی رسموں کے خلاف ہیں، مگر اظہار ناراضی کر کے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اس سے زیادہ کچھ بھی کیا، یعنی خاندانی روایات کو نبھاتے ہوئے دلاری کی عصمت دری کی، مگر محبت کے نام پر۔ اور یوں دو ہستیوں نے جن کی ذہنی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا، یکایک یہ محسوس کیا کہ وہ آرزوؤں کے ساحل پر آ گئے ہیں۔ دراصل وہ تنکوں کی طرح تاریک طاقتوں کے سمندر میں بہہ چلے جا رہے تھے۔ شیخ کاظم کی شادی سے ذرا پہلے دلاری ایک نوکر کے ساتھ بھاگ کر رنڈیوں کے محلے میں جا پہنچی۔ 3-4 مہینے بعد گھر کا ایک بوڑھا نوکر دلاری کو سمجھا بجھا کے لے آیا، اور افسانے کا مؤثر ترین منظر دلاری کی اس گھر کی جانب عارضی واپسی کا ہے۔ شیخ ناظم علی دلاری کی جانب پتھر اچھالتے ہیں۔ ان کی صاحبزادی جو بچپن ہی سے دلاری کے ساتھ کھیلی جوان ہوئی، سنگ ملامت پھینکتی ہے اور آخر میں بیگم صاحبہ سنگ باری کی انتہا کر دیتی ہے، مگر جب شیخ کاظم اس کی جانب پھول پھینکتا ہے تو دلاری تل ملا اٹھتی ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے درشت لہجے میں کہا: ای خدا کے لیے اس بد نصیب کو اکیلی چھوڑ دیجیے، وہ کافی سزا پا چکی ہے، آپ دیکھتی نہیں کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ افسانے کا اختتامی منظر بے حد مؤثر ہے
اور خلاف معمول کفایت الفاظ سے کام لیتے ہوئے اس ایک منظر میں کئی حسی اور جذباتی جزیات سمیٹی گئی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے سارے گروہ پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ ایک ایک کر کے سب نے ہٹنا شروع کیا، مگر یہ ایک مجروح پرشکستہ چڑیا کی پرواز کی آخری کوشش تھی۔ اس دن رات کو وہ پھر غائب ہو گئی۔ اس موضوع پر سجاد ظہیر کے بعد بھرپور اظہار واجدہ تبسم کے ہاں ملتا ہے، خاص طور پر اترن کے افسانوں میں۔ پھر یہ ہنگامہ 3 کہانیوں، 2 افسانوی واقعات، مکالماتی ابتدائی اور پھر خود کلامی کو عجب طرح سے آمیخت کر کے پھر یہ ہنگامہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس افسانے کو پڑھتے ہوئے مونتاج کا گمان ہوتا ہے اس افسانے کے آغاز میں ہی مذہبی مباد الطبیعیات کو نشانہ تصحیح بنایا گیا ہے۔ 2 کرداروں کے مکالموں کو مضحکہ خیز رخ دیا گیا ہے۔ اس گفتگو کا اختتام اس مکالمے پر ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے کچھ اور باتیں کیجیے، آپ کو اس وقت میری اندرونی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے، اس وقت مجھے آسمانی ضیاء کی ضرورت بالکل نہیں، مجھے جلاب۔ اس کے فوراً بعد بیانیہ حصہ ہے جس میں کمرے میں ایک فرشتے کی آمد کا ذکر ہے جسے ابلیس سمجھ کر دھتکارا جاتا ہے۔ یہاں سے پھر مرکزی کردار کی سوچ عرضی مسائل اور سماوی عقائد سے الجھتی ایک رئیس کے کتے شیرے کی کہانی بنتی ہے۔ کسی ناقد نے یہ ذکر نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی تمثیل ہے جسے جنگ عظیم کے پس منظر میں دیکھا اور سمجھنا چاہیے۔ بازاری کتے عارضی طور پر شیرے کو دبا لیتے ہیں، مگر جب اس کا مالک بندوق اٹھا کر آ جاتا ہے تو پھر اس خاندانی کتے شیرے کا وقار بحال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کلو مہتر کے جوان بیٹے کی سانپ سے کاٹے کی موت کا منظر ہے۔ کلو کے آقا کے صاحبزادے بہت زیادہ غریب پرور اور رحم دل تھے۔ وہ خود کلو کی کوٹڑی تک آئے اور کلو کے لڑکے کو خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھوا اور دوا پلائی، مگر کلو کی کوٹڑی اتنی گندی تھی اور اس میں اتنی بدبو تھی کہ صاحبزادے سے 4-5 منٹ بھی نہ ٹھہرا گیا۔ رحم دلی اور غریب پروری کی آخر ایک انتہا ہوتی ہے۔ وہ واپس تشریف لا کر اچھی طرح نہائے، کپڑے بدل کر رومال میں عطر لگا کر سونگھا، تب جا کر ان کی طبیعت درست ہوئی۔ رہا کلو کا لڑکا تو وہ بد نصیب 1 بجے کے قریب مر گیا۔ اس کریہ المنظر واقعے سے بالائی طبقے کے حامد اور سلطانہ کے عشق کا وقوع پیوست ہو جاتا ہے، جو پہلے واقعے کے تناظر میں گھنونا فعل بن چلا تھا۔ ایک ایسی بستی جہاں قحط، بیماری، جہالت، افلاس اور موت نے ڈیرے ڈال دیا ہے، وہاں حامد میاں کی عشقیہ آہوں سے گھن آتی ہے۔ بہرطور ایک مصنوعی نقطہ عروج کے بعد ہیرو ہیروئن شاد کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد واقعات کہانی کی فضا میں اور اچھالے گئے ہیں جو ایک ہی کردار کی زندگی سے متعلق ہے۔ ایک عورت جو اندھیرے میں اپنے ہی محروم طبقے کے ایک فرد سے ملنے جاتی ہے اور پھر درد زخم میں اس طرح مبتلا ہے کہ سرہانے کوئی نہیں سوائے موت کے لرزتے سالوں کے۔ پھر ایک اور منظر کا دریچہ کھلتا ہے۔ ایک زمیندار اپنے کاشتکار کو گالیاں دیتے ہوئے روپے وصول کر رہا ہے کہ صاحبزادے نے وکالت کے امتحان کی فیس کے نام پر روپے منگوائے ہیں۔ ان تمام کہانیوں منظروں کو ایسا علامتی انجام ایک سلسلے میں پرو دیتا ہے۔ چاروں طرف سانپ رینگ رہے ہیں، کالے کالے لمبے لمبے پھن اٹھا اٹھا کر جھوم رہے ہیں۔ ان کو کون مارے، کس چیز سے ماریں؟ برسات میں بادل گرج اور پہاڑوں کی تنہائی میں ایک چشمے کے بہنے کی آواز، لہلہاتے ہوئے شاداب کھیت اور بندوق کے پھیر کے تڑاکے دار صدا کے بعد ایک زخمی سارس کی دردناک کائیں کائیں کائیں۔ اس کے ساتھ ہی سجاد ظہیر کے افسانوں کا فنی اور فکری تجزیے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس تجزیے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ پہلے اوریجنل ٹیکسٹ کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں، تب ہی کہیں آپ اس کی صحیح فہم و فراست میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور پھر پارٹ 2 میں ہم دیگر مصنفین کے افسانوں کا فکری اور فنی تجزیہ پیش کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔